बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। लाखों करोड़ों दूध नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, फ़तवा ऑन करंट इश्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बख़ैर होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही शानदार तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक ऐसे प्रोग्राम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा जाता है और ख़ास तौर पर पैगाम टेलीविज़न को ऑथेंटिसिटी के लिए देखा जाता है। दीन की रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 पैगाम टेलीविज़न आपकी खिदमत में हाजिर होता है। मुल्क के नामवर मुफ्तियान किराम का पैनल इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होता है। तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला उनका तारुफ़ भी करवाते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में आप लाइव कॉल के थ्रू शरीक हो सकते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप USA, UK या फिर अरब रियासतों से कहीं से भी आप लाइव कॉल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू शरीक हो सकते हैं, अपने शरई मसाइल का हल मुफ्तियान किराम से जान सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए, UAN नंबर है, स्क्रीन पर आपके चल रहा है। नंबर नोट फरमाइए 0421117000, यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हिचकिचाते हैं थोड़ा सा लाइव कॉल करने में, सवालात पूछने में, उनके लिए भी हम सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पैगाम TV लाइव आपने सर्च करना है यूट्यूब पर और लाइव लिंक के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखने हैं। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात इंशाअल्लाह ताला आपको लाइव ही मुहैया कर दिए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पर रीच कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है, नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200, यानी 0321565200। गुजारिश है कि आपने हमें कॉल करनी है तो कोशिश करनी है कोई ऐसी लोकेशन का इंतखाब कर लें जहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम ना हो। और एक और गुजारिश है कि TV के वॉल्यूम को आपने बंद कर देना है। और आपको बहुत ज़्यादा शायद होता है कि हमारा सवाल जो हम सवाल डिलीवर कर रहे हैं उसका जवाब कैसे सुनेंगे, तो कुछ 1-2 सेकंड का वक्फा होता है, तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे से आपके जो मतलूबा सवाल होगा उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला सुन लेंगे। इसी के साथ पैगाम क्लब का आप हिस्सा बन सकते हैं। पैगाम क्लब के मेंबर बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1141 हो चुके हैं और ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले प्रोग्राम में ऑब्वियसली कम थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं और डे बाई डे अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं। कोशिश ये है कि मैक्सिमम लोगों तक दीन इस्लाम की रहनुमाई पहुंच सके। बहुत तरीका आसान है, आपकी स्क्रीन पर नंबर भी है, आप नंबर पर कॉल करें और पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। इसके साथ आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.paigamtv.com पे जाकर आप वहाँ पर फिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आपको एक प्रॉपर वे में गाइडेंस मिल जाएगी। आप वहाँ पर भी जाके एक हमारे पैगाम क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका बहुत आसान है आपके लिए। ज़्यादा आसानी ये है कि आप लाइव कॉल करें, बल्कि प्रोग्राम के दौरान भी आप कॉल करके पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं, या फिर जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल करें तो इंशाल्लाह शामिल हो जाएं। तो आप माहाना सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये पे करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपकी तरफ से 1 मिनट की नशरियात शामिल कर दी जाएंगी। 1 मिनट की नशरियात का मतलब ये है कि 60 सेकंड आपकी नशरियात चलेंगी। 60 सेकंड अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पूरी दुनिया तक जाएगा। और एक आपको छोटा सा फिगर बताता चलूँ, जो पैगाम टेलीविज़न के देखने वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ से ज़ायद लोग हैं। हमें फेसबुक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 5.1 मिलियन प्लस लोग देखते हैं जो कि फॉलो कर चुके हैं। और ये डेली की बात कर रहा हूँ, ये माहाना रिपोर्ट नहीं बता रहा, बल्कि डेली रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग देखते हैं, दीन का फ़ायदा हासिल करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनते हैं। तो आप भी शामिल हो सकते हैं, ख़ुद के लिए नहीं तो किसी और के लिए, अपने फौत शुदगान के लिए अगर आप चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं, एक सदका जारिया बनाना चाहते हैं इसको, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। चाहे आप अपनी तरफ से करें, बच्चों की तरफ से, बहनों और भाइयों की तरफ से, या दोस्त अहबाब की तरफ से, किसी भी वे से आप शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान किराम का पैनल मौजूद है। पहली शख्सियत फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल हैं और हमारे फतवा ऑन करंट इश्यूज़ प्रोग्राम के मुस्तकिल मेंबर हैं। शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख कैसे मजाज है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे शेख, अल्लाह ताला बरकतें दे। और इनके साथ मौजूद हैं जी दूसरी शख्सियत हमारे स्टूडियोज़ में, फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती जावेद इकबाल सियालकोटी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आमीन वइय्याकुम। आपके नाम के आगे जो सियालकोटी है, कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा मुफ़क्किराना गुफ्तगू आपसे की जाए इंशाअल्लाह ताला, हमेशा की तरह। और वज़ाइफ के हवाले से बहुत से लोग पूछते हैं शेख आपसे, तो कोशिश करेंगे कि आपका भी कोई ऐसा कोई है सवाल
کچھ وظائف کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسلسل، تو شیخ موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے، تو آپ ہمیں لائیو کال کے تھرو کال کر سکتے ہیں۔ شیخ محترم شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جی بہت اہم ترین سوال ہے، آج کل شیخ بعض گھروں میں والد جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں شادی کے موقع پر تو ایک مقدار کے اندر سونا دے دیا جاتا ہے یا پھر زیور اور آپ کو پتہ ہے سامان بھی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی آپ کا ہے۔ اب کچھ دیر بعد شیخ دوسری بیٹیاں بھی گھر میں موجود ہیں، ان کی شادی جب ہونے کا وقت آتا ہے، اس وقت اگر حالات نارمل نہیں رہتے، کوئی بھی وٹ ایور کوئی بھی ریزن ہے یا نارمل بھی ہیں، تو اگر ان کو تھوڑا کم دیا جائے تو اس حوالے سے اختلافات شیخ بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے گا شیخ جب اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ زیور لے کر آئیں، ذرا برابر تقسیم کریں، تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی بتائیے گا شیخ، یہ زیور بیسیکلی کس کی ملکیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی والد اپنی اولاد کو، بیٹوں کو یا بیٹیوں کو کوئی چیز یہ دیتے ہیں اور وہ بطور نفقہ کے، بطور ان کی ضرورت کے ہو، تو یہ تو ان کی ملکیت ہے اور ان کی ملکیت وہ چیز بن جاتی ہے۔ جب والد اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت جو چیزیں دیتا ہے تو یہ نفقے میں آ جاتی ہے، یہ گفٹ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ ان کا ایک حق ہے عرف کے لحاظ سے جو والدین دیتے ہیں، تو یہ ان کی گھر کی آبادی کے لیے دیتے ہیں اور ان کے وقار اور عزت کو مزید بڑھانے کے لیے یہ دیتے ہیں۔ تو جب دوسری بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ان سے واپس لینا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ یہ پہلے جو دیا تو ممکن ہے کہ جب وہ دے دیا تھا تو اس نے خرچ کر دیا ہو، اپنے خاوند کو دے دیا ہو یا کسی کاروبار میں لگا دیا ہو یا کسی بھی صورت میں وہ خرچ ہو گیا ہو، تو اب وہ کیا کرے گی، واپس کہاں سے دے گی؟ لہذا جو دے دیا ہے وہ ایک عطیہ یا گفٹ تحفہ کے طور پر نہیں ہے کہ تمام اولاد کے درمیان برابری ہو، اور یہ ایک خاص موقع پر ان کی ضرورت کے لیے اور ایک عرف کے مطابق جو چیز دی جاتی ہے یہ ان کا حق بنتا ہے بنیادی طور پر۔ ہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ والد نے یا والدہ نے یہ جو سامان دیا ہے، بعض جگہوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بیٹی کو مزین اور خوبصورت بنانے کے لیے اور اس طرح ایک شان اس کی بن جائے تو اپنا جو زیور ہوتا ہے والدہ کا وہ دے دیتے ہیں کہ چلو اسے استعمال کرو اور شادی گزرنے کے بعد پھر آپ ہی واپس کریں گی۔ تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر ایک عاریتاً سونا دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے اور واپس والد یا والدہ کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے لے لے، یہ تو الگ بات ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ باپ نے گفٹ دیا ہے کسی بیٹے کو یا اسی طرح بیٹی کو تحفہ دیا ہے، تو وہی ایک بیٹا ہے یا سب بیٹوں کو، سب بیٹیوں کو برابر تحفہ دے دیا ہے، تو اب کوئی چیز ہبہ کر دی ہے، تو باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ میں نے جو چیزیں تمہیں ہبہ کر کے دی تھی وہ دے دو واپس۔ اچھا، پھر سب سے لے گا؟ نہیں، جس سے بھی وہ لینا چاہے نا، مثلا سب کو دے دیا ہے، اب وہ کہتا ہے مجھے واپس کر دو، باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ واپس مانگ سکتا ہے۔ باقی کوئی بھی شخص کسی کو چیز ہبہ کر دے تو واپس نہیں لے سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ ان کے لیے ایسی شدید اور کریہ مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب العائد فی قیئہ، جو بندہ ایک چیز دے کے پھر واپس طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے، گفٹ کر کے پھر مانگتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے کتا قے کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے اور پھر اس کو چاٹنے لگ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ باپ کو یہ حق حاصل ہے، تو یہ عموماً شادی کے موقع پر جو چیزیں دی جاتی ہے تو اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے اسی وقت کہ یہ عاریتاً ہے، چند دنوں کے لیے ہے یا مستقل ہے۔ عموماً تو یہ مستقل ہی دیتے ہیں اور یہ اس بیٹی کا
وہ حق ہوتا ہے، وہ کوئی عطیہ یا گفٹ نہیں ہے کہ باقی بیٹیوں کے لیے بھی برابری ہو اسی وقت، بلکہ یہ اس کے ایک نفقے، ایک ضرورت اور اخراجات کی صورت میں اس کو یہ دے دیا جاتا ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ مفتی جاوید اقبال صاحب کوٹی صاحب، شیخ محترم اس حوالے سے رہنمائی چاہوں گا آپ کی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی حافظہ اللہ نے بڑی تفصیل سے مسئلے کی وضاحت کی ہے جی شیخ، اور بہترین وضاحت کی ہے، تمام وضاحت کے ساتھ میں متفق ہوں۔ اچھا، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شیخ محترم، سوال آپ سے ہے، شرعی سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے نام کوئی مکان یا زمین کر دی لیکن کاغذات میں تو بیسیکلی قبضہ جو ہے شوہر کے پاس ہی ہے، اب شیخ اس کا اصل مالک کون ہے؟ میرا خیال ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے جی شیخ، کہ کیا خامند جو ہے وہ بیوی کو تحفہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، بتائیے۔ پہلے بنیادی سوال یہ ہے، جی اس کا جواب سمجھ لیں گے تو اگلا جواب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا خامند بیوی کو ہدیہ تحفہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ جی ہمارے علم، ہمارے فہم کے مطابق اگر خامند صحت مند ہے، موت کی کشمکش میں نہیں ہے اور اس کا مقصد باقی ورثاء کو وراثت سے محروم کرنا بھی نہیں ہے، ویسے اس کا دل چاہا تو وہ بیوی کو ہبہ کر سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ خامد نے ایک پلاٹ، ایک مکان بیوی کو تحفہ دے دیا ہے، اگر اس کے گواہ موجود ہیں جی جی اور اگر خامد انکار کرتا ہے پھر تو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر خامد اقرار کرتا ہے کہ میں نے اس کو تحفہ دے دی ہے، اس کو پلاٹ دے دی ہے، اگر خامد انکار کرتا ہے اور بیوی کے پاس دو گواہ موجود ہیں جی جن کے سامنے خامد نے اقرار کیا تھا کہ میں نے مکان تجھے دے دیا ہے، یا آج کل وہ انتقال کر دیتا ہے یا اسٹامپ پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ مکان، یہ پلاٹ بیوی کا ہے، تو اس کی مال کا اس کی بیوی ہی ہے، خامد کا اس میں اب کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی شیخ محترم نے صحیح بخاری کی حدیث بھی سنائی ہے کہ جو گفٹ تحفہ دے کر پھر واپس لیتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بری مثال دی ہے، فرمایا اس کے لیے بری مثال ہے، یہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے اس کو چاٹ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ کئی لوگ تحفے دے کر واپس بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی رواج ہے شیخ، اور لیکن آپ نے جس طریقے سے سمجھایا میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ رواج غلط ہے۔ بہت شکریہ شیخ محترم۔ لائیو کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ مسز منظور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اوکاڑا سے۔ جی میں نے سوال پوچھنا، پیارے نبی عمر سے کہتے ہیں صلح جب ہوئی، دوبارہ سے سوال دہرا دیں گی بہن؟ پانی کے کان پر ساتھ ہوئے جی جی، تو کیا عمرے میں بھی قربانی ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ شیخ محترم شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ ہماری بہن کا بیسیکلی سوال تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پر گئے تھے تو قربانی ساتھ لے کر گئے تھے، تو کیا عمرے پر قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف حج کی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وہ صلح حدیبیہ کا واقع پیش آیا، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو ساتھ ہدایہ بھی لے کے گئے تھے، صحابہ کرام بھی ہدایہ لے کے گئے تھے۔ یہ ہدایہ یا ہدی یا قربانی حرم یہ عمرے کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ اچھا، یہ عمرے کے ساتھ لازم نہیں ہے، یہ قربانی حرم ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ایک طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات مدینہ منورہ میں رہ کے بھی یہ ہدایہ بھیجتے تھے، یعنی کوئی اونٹنی ہے، اونٹ ہے، جا کے حرم کے اندر اس کو قربان کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تھے اور حرم جانے کے لیے عمرے کے لیے جب لے آئے تھے، پھر کفار مکہ نے
وہ ممانعت کر دی اور نہیں جانے دیا. پھر اسی حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا اور یہ جو ہے ہدایہ کو نحر کیا. تو یہ عمرے کے لیے جب گئے تھے تو یہ یعنی قربانی حرم کے طور پر لے کے گئے تھے, یہ عمرے کے ساتھ لازم اور خاص نہیں ہے. اچھا شیخ جی 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 فرمائیے. جو ہدایہ ہے نا, جی جی. یعنی جو ہدی لازم ہے وہ ایک ہدی تمتع ہے, ہدی قران ہے. جو بندہ حج قران کرتا ہے جی جی اس کے ساتھ ہدی لازم ہے. جو بندہ حج تمتع کر لیتا ہے وہ اس پر ہدی لازم ہے. ہدی بیسیکلی قربانی ہے شیخ؟ یعنی اس کو عام قربانی ہم نہیں کہتے. ایک قربانی تو عید الاضحیٰ پہ ہم کرتے ہیں, اس کو قربانی یا اضحیہ کہتے ہیں. اس کو ہدی حرم کہتے ہیں یا قربانی حرم کہیں گے. تو یہ یعنی بیت اللہ شریف اور حرم شریف اس کے لیے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر قربان کر دیتے ہیں. غربا, مساکین اور جو اہل مکہ ہوتے ہیں مساکین وہ کھا لیتے ہیں. تو شیخ اب بھی کر سکتا ہے کچھ شخص؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ عمرے پر گئے ہیں تو یہ بھی ثواب انشاءاللہ کما لیں. بالکل ٹھیک ہے جی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. شیخ محترم فرمائیے اس حوالے سے آپ. شیخ محترم نے خوب وضاحت فرما دی ہے. جی الحمدللہ. بس میں ان کی وضاحت کا 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. عمرے میں قربانی فرض نہیں ہے, بالکل ٹھیک, لازمی نہیں ہے, نہ ہی یہ عمرے کے ارکان میں سے کوئی رکن ہے. حج تمتع کرنے والے پر جس طرح ہم کرتے ہیں کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں, عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں, پھر 8 ذوالحج کو پھر حج کا احرام باندھتے ہیں. جو حج تمتع کرے, حج قران کرے, اس پر قربانی فرض اور ضروری ہے. عمرے پر قربانی فرض اور ضروری نہیں ہے. یہ شیخ محترم کی تفصیل کا خلاصہ ہے. بہت شکریہ, آسانی کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. لائیو کالر اگین. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز ملک صاحب لاہور سے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمرے پہ جانے کے لیے عورتوں کو جب احرام لینا ہے تو انہوں نے اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے کہ نہیں رکھ سکتے؟ اور دوسرا میرا سوال مفتی عبدالولی خان صاحب سے یہ ہے کہ اگر 4-5 بہنیں ہیں, ان میں سے والدہ کسی ایک کو کوئی چیز ہبہ کرتی ہے, ابھی ہبہ کے بارے میں آپ لوگ شروع کر رہے تھے, تو اگر کسی ایک بہن کو کوئی چیز گفٹ کرتی ہیں اور باقی بہنیں جو ہیں وہ اس پہ راضی ہیں اور خوش ہیں کیونکہ وہ سب اپنی جگہ بہت بہتر ہے, تو وہ جو اتنی بہتر نہیں اس کے لیے کوئی مدد کرتی ہیں, تو کیا اس میں کوئی غلط تو نہیں کام؟ اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی 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 فرمائیے کچھ بولنا چاہ رہی ہیں. اس چیز کی مالیت جو تھی وہ ایک ٹائم تک تھوڑی کم تھی, لیکن اب آ کے اس کی مالیت کوئی 30+ میں ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے فائن. باقی کسی بہن کو کوئی اعتراض نہیں, اور میں بھی بھائیوں کو تھوڑا اس میں سے ایشو ہوتا ہے, حالانکہ وہ سب جو ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ سے بہت کوانٹٹی میں کہہ لیں کہ 3-4 بلین کے حساب سے ایک کے پاس ہو, ٹھیک ہے. تو پھر اس میں کوئی ان کا تو نہیں بنتا کہ اگر مدر نے ایک بچی کو کر دیا ہے اور باقی بہنوں نے کچھ بھی نہیں لینا گوارا کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ضرورت کسی چیز کی بھی, تو بھائیوں کا اعتراض بنتا ہے کہ نہیں, اور مدر نے کوئی چیز غلط تو نہیں کی؟ اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. مسز ملک صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم ہماری بہن نے بولا ہے جی, شیخ سے فرمائیے ہبہ کے والے سے سوال پہلے, کیونکہ اس پہ گفتگو جاری تھی ہماری. ایک والدہ نے جو ہبہ کر دیا ایک بچی کے لیے. ہاں جی 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 شیخ عمرے کے لیے آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ گفتگو جاری تھی اس شیخ سے ہبہ کے لیے. پہلے جو شیخ صاحب. اچھا شیخ محترم نے جی آپ کی طرف ایک سوال تو شیخ صاحب سے وہی جواب دیں گے. جی شیخ. عمرے کے متعلق ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد ہاں جی اسی طرح طواف کرنے کے دوران چہرہ ڈانپا جائے گا کہ نہیں ڈانپا جائے گا عورت کا؟ میرے علم اور فہم کے مطابق چہرے کا پردہ فرض ہے. بعض علماء کرام کے نزدیک چہرے کا پردہ مستحب ہے.
اچھا اور شیخ بعض مستحب کو تھوڑا سا لائٹ وے میں بتا دیں. مستحب کا مطلب ہے کر لیں تو اجر ثواب ملے گا, اچھا ٹھیک ہے, نہ کریں تو گناہ کا فتویٰ نہیں لگے گا. اوکے فائن. تو ہمارے علم اور فہم کے مطابق چہرے کا پردہ فرض ہے, تو پاکستان کے اندر بھی فرض ہے, اچھا احرام باندھنے کے بعد بھی فرض ہے, طواف کے دوران بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. وہ جو حدیث آتی ہے جس کے سمجھنے میں عام لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نقاب نہ کرے, یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں آتا ہے کہ محرمہ جس عورت نے عمرے کا احرام باندھا ہے یا حج کا احرام باندھا ہے وہ نقاب نہ کرے. تو نقاب کا مطلب خواتین عوام یہ سمجھ لیتی ہے کہ چہرہ نہ ڈھانپے, یہ مطلب نہیں. نارملی تو یہی سمجھتے جی, اس کا مطلب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت نقاب نہ کرے, اس وقت چہرے کے لیے ایک مخصوص کپڑا ہوتا تھا, چھوٹا سا کپڑا ہوتا تھا, وہ چہرے کے ساتھ چمٹ جاتا تھا. یہ اس کی ایک مثال سمجھ لیں, ماسک, چھوٹا سا کپڑا ہوتا تھا, وہ چہرے کے ساتھ چمٹ جاتا تھا. تو اس مخصوص نقاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ احرام کے دوران, جس کی مثال ماسک سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے منع نہیں فرمایا, چہرہ ڈھانپنے سے منع نہیں فرمایا. یہ جو بات مشہور ہے کہ چہرے پر کپڑا لگنا نہیں چاہیے, وہ سر کے اوپر ایک ٹوپی پہن لیتے ہیں, اس کے اوپر کپڑا لٹکاتے ہیں اور بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں, چہرے کو کپڑا ٹچ نہ کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا شیخ, بالکل شیخ محترم, اس حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, کیونکہ میرے خیال میں میرے بھی علم تو بہت کم ہے شیخ, وہ تو ہے نہیں, جتنا ہے اس کے مطابق جو شیخ نے درستگی کی ہے اس سے پہلے یہی سمجھ رہے تھے شاید خواتین کا نقاب کرنا بالکل نہیں, وہاں پر کرنا ہی نہیں ہے. تو شیخ اس حوالے سے آپ بھی فرمائیے گا. ہمارے شیخ محترم مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے جو بیان فرمایا یہ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے, جی ٹھیک ہے, جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے اوکے, کہ عورت حالت احرام میں ہو پھر بھی وہ پردہ تو کرے گی. اوکے, وہ دیگر عمومی دلائل کو دیکھ کے وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت چہرہ چھپائے گی. ہاں ممانعت جو ہے وہ نقاب کی ہے, تو نقاب نہیں کرے گی. جی جی ٹھیک ہے, حدیث میں یہ لا تنتقب المرأة المحرمۃ, جو احرام باندھی ہوئی عورت ہے جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے, نیت کی ہوئی ہے, وہ نقاب نہیں کرے گی. نقاب کیا ہے شیخ صاحب نے بتا دیا, ماسک, ایک ماسک سے بڑا جو چہرہ اس سے چھپ جاتا ہے, اس کو نقاب کہتے ہیں. یعنی پہلے زمانے کے اندر بھی ایسے ہی تھا, اب بھی ایسے ہی ہے کہ ایسے طریقے سے کہ چہرہ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک یہ کپڑا ہو, اس کو کہتے ہیں نقاب. جی تو یہ نقاب نہیں کرے گی. تو یہ ایک موقف ہے. اچھا موقف ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی. دوسرا موقف وہ یہی ہے کہ عورت پردہ تو کرے گی عام حالات میں اور اس کے اوپر لازم ہے, لیکن جب وہ حالت احرام میں ہو تو اس کے اوپر یہ چہرے کا چھپانا لازم نہیں ہے. بیسیکلی سکارف جو ہوتا ہے وہ ہو جائے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ باقی بال چھپائے گی, گلا اور یہ جو ہے نا گردن, بازو وغیرہ جو بھی ہے, یہ سارا مکمل پردہ ہوگا, لیکن چہرے کا چھپانا اس کے اوپر نہیں ہے, بلکہ یہ نہیں چھپائے گی. عام طور پر اس وقت چہرہ چھپانے کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا تھا وہ نقاب ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نقاب نہیں کرے گی, یعنی مطلب یہ کہ پردہ نہیں کرے گی. یہ ان اہل علم کا دوسرا موقف ہے. تو ہم اس بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ شدت نہیں ہے, اور اگر کوئی اس دوسرے موقف پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی اس سے گناہ نہیں ملے گا. بہت شکریہ. اچھا شیخ, ہمارے پاس 2 کالر ہیں, تو ایک سے پہلے جو ہماری کیو میں ہے, پہلے سے ہماری بہن کے سوال کا جواب ہبہ کے والے سے, جو والدہ نے ایک بہن کو یہ ہے اہل علم کا یہ بیان ہے کہ اولاد کے درمیان ہبہ کرتے ہوئے, عطیہ دیتے ہوئے برابری کرنی چاہیے. عدل کی ضرورت ہے اور عدل کرنا لازم ہے, لیکن کسی اولاد میں سے کسی کوئی ضرورت ہے, اسے بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ ضرورت مند ہے اور دوسروں کے بنسبت اسے حاجت زیادہ ہے, تو والد یا والدہ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے
کوئی چیز دے سکتا ہے تو والدہ یہ اس بیٹی کو جو ایک ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الگ سے وہ دے سکتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا شیخ، ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ بھائیوں کا اعتراض ہے، بہنوں کا تو نہیں، بھائیوں کا ہے، تو اس حوالے سے کیا رہے؟ تو بھائیوں کا اعتراض یہاں پر بھیجا ہے۔ اچھا بیجا ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ لائیو کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹک سے، کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ میں پہلے زمین اپنی خود کاشت جب کرتا تھا تو جو جس زمین کو پانی لگتا ہے اس کا عشر اور نسبت سے دینا ہے، اور جس کو بارش کا پانی لگتا ہے اس کے عشر کی مقدار اور ہوتی ہے جو ہم فصل کو عشر دیتے ہیں۔ بالکل جی پھر اس کے بعد اب میں نے وہ زمین کرائے پہ دے دی، ٹھیکہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنے لوکل زبان میں نا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب وہ سال کے بعد مجھے اس کا پے کرتا ہے، ٹھیکہ پے کرتا ہے۔ ایک زمین ایسی ہے جس کو پانی لگتا ہے، ایک زمین ایسی ہے جس کو پانی نہیں لگتا، صرف بارش کا پانی لگتا ہے۔ جی اور تیسرا اس میں ایک قسم ایسی ہے جس میں صرف یوکلپٹس کے درخت ہیں۔ اچھا۔ اور یوکلپٹس کے جو درخت ہیں ان کا 4 سال کا ٹھیکہ کیا ہے، اور ان 4 سال میں ہر سال اس نے فرض کریں 4 لاکھ روپے دینا ہے، کل 16 لاکھ میں ٹھیکہ ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو یوکلپٹس کے درخت ہیں، سال کے بعد جب وہ ٹھیکیدار جو وہ مجھے پیسے دے گا تو اس کے اوپر میں کتنا عشر مجھے دینا ہوگا؟ اچھا ایگزیکٹ فگر احمد قریشی صاحب جو درختوں کے حوالے سے؟ نہیں، مجھے وہ نسبت چاہیے، جیسے 10 مطلب جیسے ہم زکوٰۃ 2.5% دیتے ہیں، یا جی اس طریقے سے جیسے جس زمین کو کنویں کا پانی خراب کرتا ہے اس کا جو دیتے ہیں 20واں حصہ دیتے ہیں، یا جو بارش کا ہوتا ہے 10واں حصہ دیتے ہیں۔ جی 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 تو ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اگر میری کوئی غلطی ہے تو میری اصلاح کر دیجیے گا برائے کرم۔ اور جو درختوں کے حوالے سے خصوصاً ایک سوال اور بھی میری گزارش ہے جی، اگر آپ جی جی فرمائیے۔ جی وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بینک میں جاب کرتا ہے جی، اور وہ آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیوہ نہیں ہے، وہ بیوی فوت ہوگی، اس کی بیٹی ہے، اور وہ اب پینشن جو ہے وہ اس کی بیٹی کے نام ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو اب وہ بیٹی اس کی کہتی ہے کہ نہیں یہ تو بینک کی پینشن ہے، اور شاید یہ بینک کے جو پیسہ ہے یہ تو سارا سودی نظام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اب وہ لینے سے انکاری ہے بیٹی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے ایک جگہ پوچھا تو وہ کہتے ہیں نہیں، پینشن جو ہے یہ بندے کی تنخواہ میں سے حصہ کاٹا جاتا ہے اور وہ اکٹھا ہو کے پھر وہ رول کے مطابق آگے اس کے وارثوں کو، بیوہ کو یا بیٹی کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بیٹی کے لیے وہ جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، جو مجھے پتہ لگا، میں اس میں اصلاح چاہ رہا۔ ٹھیک ہے شیخ سے یہ بھی انشاءاللہ تعالی دریافت کریں۔ جی آپ میری بات سمجھ گئے جی؟ تو بہت شکریہ۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ احمد قریشی صاحب اٹک سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیخ محترم آپ کی جانب پڑھیں گے، شیخ فرمائیے گا، ہمارے بھائی کا سوال ہے جو کھیتی باڑی کے اوپر سوال جو انہوں نے کیا ہے، 2 تو انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک ایسی زمین ہے بیسیکلی کاشتکاری، اب درختوں کے حوالے سے خاص طور پر پوچھنا چاہ رہے تھے، درخت ہیں تو اس کا ٹھیکہ بھی میں نے دی ہے، اب اس کے اندر سے عشر کی کیا مقدار ہوگی، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب زمین بندہ خود کاشت کرتا ہے یا حصے پہ اس نے دیا ہوا ہے تو اس صورت میں عشر اس بندے پر خود ہے، جو مالک زمین ہے یہ خود عشر دے گا یا نصف العشر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں کرتا ہوں۔ اگر حصے پر ہے تو جتنا حصہ اس کا بنتا ہے اس کا عشر یہ دے گا، جتنا حصہ وہ جو زمین کاشت کرنے والا ہے اس کا بنتا ہے وہ دے گا، یعنی نصف و ثلث جو بھی ہے۔ جی۔ اور یہ جو ٹھیکے والی صورت ہے تو ٹھیکے کی صورت میں ٹھیکہ جو مالک زمین ہے اور اس نے زمین ٹھیکے پر دے دی ہے، اس پر نہ عشر ہے نہ نصف العشر ہے۔ اس پر ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، جب اس کے پاس یہ نصاب کو پہنچ جائے اور سال گزر جائے تو یہ زکوٰۃ دے گا، اور جو عشر ہے یا نصف العشر ہے یہ دے گا وہ شخص جو زمین کاشت کرنے والا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو فصل حاصل کر رہا ہے، تو جو فصل حاصل کرتا ہے اسی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ عشر ادا کرے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں عشر اور نصف العشر یعنی 10واں حصہ اور 20واں حصہ یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟
جو سمجھ ہمیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیوب ویل ہے یا سولر پلیٹیں لگا کے وہاں ٹیوب ویل لگا کے آپ پانی دے رہے ہیں فصل کو، زمین کو، یا جو پہلے زمانے کے اندر جانوروں کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا، اونٹوں کے ذریعے سے، اور پھر پانی جو ہے نا زمینوں کو دیا جاتا تھا، اس میں تو ہے کتنا، یہ نصف العشر 20واں حصہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اگر بارشی پانی سے، بارانی پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے یا ایسے نہر سے زمین سیراب ہوتی ہے، لنک کر رہی ہے، ہاں جو جس کے اوپر تھوڑا سا مالیہ یا ٹیکس وہ لگتا ہے لیکن زیادہ نہیں، تو اس کے اوپر وہ پھر دے گا عشر 10واں حصہ۔ اور جو ٹھیکے پر جس نے زمین دی ہوئی ہے اس کے ذمہ عشر نہیں ہے، عشر اس کی ذمہ ہے جو پیداوار حاصل کر رہا ہے۔ اور جب یہ معاہدہ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ عشر یا جو بھی بنتا ہے وہ میں نے دینا ہے، تو ٹھیکے کے اندر وہ اسی حساب سے کمی بیشی کرے۔ وہ کمی یعنی پہلے سے وہ کہے کہ میں نے سالانہ طور پر ₹1,00,000 دینا ہے، تو وہ کہے کہ میں نے عشر بھی دینا ہے تو اس کا بھی حساب میں رکھوں گا، تو کہے میں نے ₹90,000 دینا ہے۔ ایک بات ہو گئی، تو وہ دوسرے جو سوال ہے اس کے جواب شیخ صاحب بالکل۔ شیخ محترم اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک ڈائریکٹلی جو میں سمجھاؤں جو سادہ سے الفاظ میں، کہ اگر ٹھیکے پر دے دیے، چاہے زمین ہے چاہے درختوں کی صورت ہے، فصل لگا رہا ہے، اس کے اوپر صرف زکوٰۃ دینی ہے ٹوٹل کر کے سال کے بعد، اگر وہ فصل سے فائدہ خود اٹھا رہا ہے، مطلب چاہے کسی کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ کر رہا ہے، پھر اس صورت میں یہ دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں شیخ صاحب کی جی اس مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب کا وہ فتویٰ بڑا عام ہوا تھا کہ ٹھیکے پر زمین دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں بالکل شیخ، بالکل صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹھیکے پر زمین دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ سب سے بڑا شرعاً ٹھیکے پر زمین دینا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ زمین کو سونے چاندی کے بدلے ٹھیکے پر دینا، آج کل پیسوں کے بدلے ٹھیکے پر دینا، یہ بالکل درست ہے، ثابت ہے، جائز ہے۔ شیخ اس کو جائز کیوں نہیں کہتے؟ اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا، جو شخص کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فہم میں غلطی ہے۔ اچھا فہم میں غلطی ہے، سمجھنے میں غلطی لگی، سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ مختصر جواب۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا شیخ محترم، پینشن کے حوالے سے ان کا جو دوسرا سوال تھا، بیٹی ہے، اس کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، والدہ بھی پاس نہیں ہے، اب بیٹی کو، اب وہ بیسک جاب کرتے تھے بینک کے اندر، اب اس کی پینشن آتی ہے، وہ بیٹی نہیں لے رہی، تو اس صورت میں بتائیے کہ پینشن لے لینا درست ہے بینک سے جو آتے ہیں؟ میرے علم اور فہم کے مطابق شاید بیٹی تقوی اختیار کر رہی ہے، اس کے ذہن میں اللہ کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ یہ مال یہاں ہی رہ جانا ہے اور مرنے کے بعد ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ شاید ہماری اس بہن اور بیٹی کے ذہن میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ہماری بہن بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا بینک کے ساتھ تعلق ہے، اس کا سودی معاملہ کے ساتھ تعلق ہے، تقوی یہی ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، ہمارے علم کے مطابق وہ حق پر ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، اوکے۔ ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، انہیں شامل کرتے چلیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر صاحب ہیں نواب شاہ سے۔ عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ مفتی حضرات کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سب خیریت سے۔ آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، ایک مسئلہ ہے، مفتی صاحب سے جواب چاہیں گے؟ جی۔ اچھا، ایسے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال کہہ لیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو عروج دیتا ہے تو وہ اپنی کسی بھی قسم کی ترقی کی کوئی بات، عروج کی کوئی بات کسی سے زیادہ شیئر نہ کرے، ڈسکس نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ نظریہ ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے تو اس کو بھی زیادہ مطلب شو نہ کریں، اس کی نمائش نہ ہونے دیں، دکھائیں نہ زیادہ، کسی کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کی نظریہ جو رکھتے ہیں لوگ، وہ توحید پرست ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، جی تو یہ اس طرح کا نظریہ صحیح ہے ایک موحد شخص کو، تو اگر احتیاط کرتے ہیں
ایک تو احتیاط کہاں تک شریعت میں بتایا گیا ہے کہ کہاں تک کریں, اور اس وجہ سے دونوں حضرات مفتی حضرات اس پہ بتائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے محمد عمیر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. نواب شاہ سے مسد موجود تھے. شیخ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب, شیخ بڑا ہی امپورٹنٹ ترین سوال ہے. یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, العین حق, نظر بر حق ہے, یعنی نظر لگ جاتی ہے. یہ نیکوں کو بھی لگ جاتی ہے اور بروں کو بھی لگ جاتی ہے. جی جی, پیار سے بھی لگ جاتی ہے اور حسد سے بھی لگ جاتی ہے. آج کل تو زیادہ لوگ حسد ہی کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے, تو دوسرے نے اس کو دیکھا, وہ تہ بند باندھ کر, آگے کوئی بندہ چادر پکڑا ہوتا تھا تو وہ غسل کرتے تھے. جی جی, تو گزرنے والے نے دیکھا اور کہا کتنا خوبصورت جسم ہے. اتنی شدید نظر لگی کہ وہ غسل کرنے والا وہاں ہی گر گیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگی. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حدیث ہے جی جی, کہ نظر اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا, اس پر جادو ہو گیا. جادو سے زیادہ نظر خطرناک ہے اور یہ زیادہ تر لگتی ہے. جی, اس کے بچاؤ کے لیے, اس سے محفوظ رہنے کے لیے صبح و شام کے مسنون اذکار کریں. ٹھیک ہے, اور مسنون اذکار میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح و شام کے مسنون اذکار کریں. ٹھیک ہے, اور مسنون اذکار میں یہ دعا صبح و شام مسنون اذکار کے ساتھ 100 دفعہ پڑھیں. اچھا, اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ معوذتین, جو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں, سورت فلق اور سورت ناس, کثرت کے ساتھ معوذتین پڑھیں اور آیات الکرسی پڑھیں. ٹھیک ہے, وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ شیطان ابلیس خود ایک صحابی کو بتا کے چلا گیا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ اگر آپ یہ آیات الکرسی پڑھیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا. اچھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی. ہم تو شیطان کی بات ہوئی نہ ماننے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تھا وہ جھوٹا, وہ شیطان ابلیس, لیکن تو اس سے سچ بول گیا ہے, تجھے سچا وظیفہ بتا گیا. بالکل شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. شیخ محترم, اس حوالے سے آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گا کہ کیا کس قدر توکل, اس نے جو ذکر کیا ہمارے بھائی نے کہ صبح شام کے اذکار بھی کر رہے ہیں, کس قدر اس بات پہ توکل رکھنا چاہیے کہ اذکار کر لیے تو انف ہے میرے لیے؟ جی ہاں, اذکار کرنا بھی لازم اور ضروری ہے, اور شیخ محترم نے جو بتا دی ہیں وظائف, ان کی پابندی بھی لازم ہے اور ضروری ہے. ٹھیک ہے شیخ. لیکن یہ جو نعمتیں ہیں نا, بندے کو ایسے بلا وجہ اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک حدیث آتی ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کی کئی سندیں ذکر کی ہیں. ایک سند کے متعلق فرمایا کہ اس کی یہ سند جید ہے, عمدہ سند ہے. اس میں یہ ہے کہ تم مدد حاصل کرو حاجتوں اور ضرورتوں کے پورے کرنے میں بالکتمان چھپانے اس کے ساتھ. اچھا, یعنی جو تمہاری حاجت ہے وہ پوری ہو گئی ہے تو اب اس کا اظہار مت کرو, اس کو چھپا کے رکھو. فرمایا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ, ہر جو صاحب نعمت ہے نا اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. تو بندہ ایسے بات چیزوں کو وہ نہ کرے. اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے, لوگ حسد بھی کرتے ہیں, تو یہ اظہار ہاں ایسا ہے کہ جو نعمت حاصل ہے اب بندہ اس کو چھپائے, اس انداز سے چھپائے کہ فقیر نظر آ جائے. اچھے کپڑے پہن سکتے لیکن نہ پہنے, نہ پہنے, تو یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں, حدیث میں ہے کہ جو نعمت اللہ نے اس بندے پر کی ہے اس نعمت کے آثار بھی ظاہر ہوں اس بندے پر, تو یہ ہونا چاہیے. اچھا, وہ جو سوال تھا نا آخری, جو اس میں وہ ہماری ایک بہن نے کہا تھا کہ وہ پینشن نہیں لے گی, تو شیخ صاحب نے بتا دیا, وہ جواب انہوں نے مکمل
کرنا تھا لیکن اچھا، وہ آپ نے لائیو لائیو کالر کالر کی وجہ سے شیخ صاحب نے فرما دیا کہ تقوی، پرہیزگاری اور جو ہے نا نیکی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس طرح چیزوں سے بندہ بچ ہی جائے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی لے ضرورت ہو بہت براہ راست یہ نہیں لے رہی جی 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 تو وہ باپ کی طرف سے ہے. جی تو اہل علم نے لکھا ہے کہ باپ جو بھی کرتا ہو وہ اس کی ذمہ ہے. اچھا، اور اگر اس کی میراث میں کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو اولاد اس میراث میں سے حصہ دار بن سکتی ہے. اچھا ٹھیک یعنی گنجائش کی ایک صورت نکلتی ہے اوکے. شیخ صاحب کی کلام سے جو میں سمجھا ہوں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم. ناظرین کرام، وقفہ ہے یہاں پر، اور وقفے کے بعد آپ کی جانب سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، انہیں بھی شامل کریں گے، اور کچھ کالرز بھی ہیں جو کیو میں ہیں، انشاءاللہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. UAN نمبر ہے، نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے، اور یوٹیوب کے لائیو لنک کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے مفتیان کرام سے. ان کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لائیو ہی مہیا کر دیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، یوٹیوب کی جو کمنٹ سیکشن میں کچھ سوالات ہیں انہیں شامل کرتے چلیں. مریم طاہر کے نام سے آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں جی السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال کوئی نہیں، بس میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا کروا دیں. مفتی عبدالولی خان صاحب سے بہت پیاری شخصیت ہے، اللہ پاک سب کو اپنے خاص حفاظت میں رکھے. شیخ دعا کی درخواست ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن، اس بیٹی کی اولاد میں برکت ڈالے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت اور سلامتی سے نوازے رکھے. تمام شرور اور آفات سے، نظر بد سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ اور معمول رکھے. آمین. بارک اللہ فیہم و فیہنا. بہت شکریہ. شیخ محترم، شیخ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹ صاحب، شیخ کچھ وظیفہ بتا دیجیے خاص طور پر والدین اولاد کے حق میں، جو آپ کو پتہ ہے وہ تو دعائیں بہت زیادہ کرتے ہیں. کوئی ایسا ہو کہ مائیں چاہتی ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی دعا پڑھی جائے، کوئی وظیفہ برکت کا. شیخ محترم نے ماشاءاللہ بڑی اچھی دعا فرمائی ہے. اللہ ان کی دعا ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. آمین. باقی کی نصیحت ہے کہ بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے، خود بھی نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی، جس کو عام طور پہ آیت الکرسی کہتے ہیں، اور آخری 2 کل فلق اور ناس، ان کو کثرت کے ساتھ پریاس سے کر لیں. سورۃ الفاتحہ 1، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع 2. سورۃ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ 1، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ٹھیک ہے 2، جی. آیت الکرسی 3، آخری 3 کل قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں 6. یہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. شیخ تیمور باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ پلیز دعا کر دیں، طبیعت کافی خراب ہے ان کی. شیخ سیالکوٹی صاحب. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ان پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. ہم اپنے رب سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور جلد شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ان کو نصیحت ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں،
पूरी पाबंदी करें, इसकी टेंशन लें, इसकी फ़िक्र लें, इसका ख्याल रखें, कोई नमाज रह ना जाए। और साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून अज़कार बतलाए हैं उनकी पाबंदी करें। और एक साथ वजीफ़ा बताता हूँ, लाहौर का एक प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, तो उनको ब्लड कैंसर था। अच्छा। तो डॉक्टरों ने कहा था तूने शादी भी नहीं करनी, तेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। तो हमारी जमात के एक मशहूर आलम दीन अल्लाह के वली ने उनको वजीफ़ा बताया कि नमाज फजर और नमाज असर के बाद सूरतुल फातिहा पढ़नी है 41 मरतबा। अच्छा, ठीक है। और अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है 10-10 मरतबा। और ये पढ़ के पानी पर दम करके उसको पीना है, तो अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी है, उसका ब्लड कैंसर ख़त्म हो गया है, अब उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इस भाई को भी नसीहत है, इस पर अमल करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको जल्द शिफा आजिला कामला ता फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है। शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख मुहतरम, पूछा गया है कि अगर कोई शख्स किसी के नाम से मोबाइल फ़ोन या गाड़ी परचेज़ करता है और वो भी इंस्टॉलमेंट पे लेता है, अब उसको तो पता है कि परचेज़ कर ली है, लेकिन उस मालिक बेसिक तो जिसके नाम गाड़ी है या मोबाइल है, उसको बताए बगैर, जो बेसिक असल मालिक तो कोई और है, उसको बताए बगैर जिसके नाम है आगे सेल कर सकता है कोई चीज़, गाड़ी है, मोबाइल है, कुछ भी है? जिसके नाम गाड़ी है, मोबाइल है या जो भी चीज़ है, जी, तो उसको बताए बगैर कैसे फ़रोख्त करना जायज़ है? अच्छा, असल में मालिक तो वही है, यानी अगर उसके नाम पे कोई चीज़ ख़रीदी गई है, जी, सिर्फ खरीदी गई है। अच्छा, सिर्फ ख़रीदी गई पैसे है, कोई और दे रहा है, सेकंड पर्सन है कोई दे रहा है। बेसिक होता ही है, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने 2 दफ़ा आईडी कार्ड एक ही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, गाड़ी निकलवाई है, बाइक निकलवाई है वहाँ पर, अब सेकंड टाइम उसे जब निकलवानी है तो ऑब्वियसली भाई या कोई भी है, सेकंड पर्सन है, पेमेंट यही कर रहा है, सब कुछ यही कर रहा है, बस उसके नाम है गाड़ी। हाँ, तो कल तो मसला तो बनेगा। हाँ, मसला बन सकता है। मसला बनेगा वो जब रिकॉर्ड की मुंतकिली होती है, सारा कुछ होता है, तो उसे वो पूछेगा, तो मशवरा तो करना लाजिम है। जैसे ये वजाहत कर दें, हाँ जी, जो कर रहा है ऐसा करना जायज़ है। हाँ, अच्छा। एक बुनियादी तौर पर ये भी है, अगर वो ऐसे कर रहा है और उसको बताए बगैर भी कर रहा है, तो ये तो एक उसके नाम को गलत इस्तेमाल करने वाली बात है, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर। हाँ जी। और अगर उसने इजाज़त भी दे दी है, तो वो भी एक धोखा दही और जो है गिश के अंदर वो शामिल हो रहा है। जी जी। अच्छा। हाँ जी, यानी कि जब पॉलिसी ये है, हुकूमत ने ये बना दी है, कंपनी ने ये बना दी है कि एक ही बंदा ना एक दफ़ा एक चीज़ ख़रीद सकता है और बस, अब ये धोखा करके, गिश करके, किसी और का नाम इस्तेमाल करके वो चीज़ ले रहा है, तो बुनियादी तौर पर ये भी जायज़ नहीं। जी, ये वजाहत करना है। जब वो पैसे अदा कर रहा है, कई दफ़ा होता है ज़रूरत भी शेख होती, मैं क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल एक वक्त था उसने किसी को निकलवा के दे दिया, अब इसको ज़रूरत आन पड़ी है, तो अब क्या करें? अब किसी की सहारा लेना पड़ेगा, या चलें आप करवा दें, और अब मुझे ज़रूरत पड़ी। वो जो पहली दफ़ा उसने निकलवाया किसी और के लिए, उसका वो करना दुरुस्त नहीं था। नहीं था। अच्छा, वो भी दुरुस्त है, वो भी दुरुस्त नहीं असल था। मसला ये है। हाँ जी, ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया शेख। इस वाले से मैं चाहूँगा आप ही फरमा दीजिए। शेख मोहतरम ने वजाहत कर दी है कि बुनियाद ही गलत है। किसी कंपनी ने या हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलिसी ये बनाई है कि एक आदमी एक शेयर खरीद सकता है, तो अब ये दूसरे का नाम लिखवा के खुद खरीद रहा है, ये इब्तदा नहीं काम गलत है। अच्छा, इस पर बुनियाद बनाना तो बाद का मसला है, बुनियाद ही गलत है। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शेख मुफ्ती जावेद इकबाल सियालकोटी साहब, शेख मोहतरम, आजकल होता ये है कि इन्वेस्टमेंट किसी एक शख्स की होती है, कोई शख्स है वो कहता है ये पैसे आप पकड़ें, मुझे आपने महीने की एक फ़िक्स अमाउंट देनी है, चाहे आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। अब बताइए शेख, शरन ये सूरत जायज़ है पैसे की? मुजारबा कहते हैं कि पैसे एक शख्स के हैं और दूसरा शख्स मेहनत करता है, कारोबार करता है। जी, ठीक है। और आपस में तय कर लेते हैं कि जो नफ़ा होगा वो आधा उसका होगा, आधा उसका, या और किस तरह तय कर लेते हैं कि मालिक के 2 हिस्से होंगे और जो मजदूरी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उसका तीसरा हिस्सा होगा। ये कब जायज़ है और कब जायज़ नहीं, इसकी मुख्तसर वज़ाहत करता हूँ।
ایک آدمی کے پیسے ہیں اور دوسرے کو پیسے دے دیتا ہے, وہ کاروبار کرتا ہے, اس میں طے ہونا چاہیے کہ دونوں نفع نقصان میں شریک ہیں. مثال کے طور پر میرے پیسے ہیں, میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں, آپ کاروبار کرتے ہیں, جب کاروبار کو نقصان ہوگا تو میرے پیسے جائیں گے, آپ کی محنت جائے گی, بالکل آپ کو پیسے نہیں پڑیں گے, جو جائز ہے بال اتفاق بال اجماع جائز ہے. اور بعض صحابہ کرام کے اثار بھی موجود ہیں, ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ سے بھی, کہ مزاربہ جائز ہے. میں نے آپ کو شرکت مزاربہ, ہاں شرکت مزاربہ, میرے پیسے ہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں, جب نقصان ہوگا آپ کی محنت جائے گی اور میرے پیسے جائیں گے, آپ کو پیسے نہیں پڑیں گے. اگلی شک یہ جو طے کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو 5 لاکھ دے دیا, آپ کو نفع ہو نقصان ہو, نقصان تھوڑا ہو زیادہ ہو, نفع تھوڑا ہو زیادہ ہو, مجھے فکس 25,000 ملنے چاہیے, یہ سود ہے, پیورلی 100% سود ہے. جائز تب ہے کہ یہ طے ہو, فیصد مقرر کرے, جتنا آپ کو نفع ہوگا بھائی جان آدھا آپ کا آدھا میرا, جتنا آپ کو نفع ہوگا تیسرا حصہ آپ کا, 2 حصے میرے. اچھا یہ بھی فکس کیا جا سکتا ہے پہلے, فیصد مقرر کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب مثال کے طور پہ آپ کو لاکھ روپے نفع ہوتا ہے, جی بالکل, تو طے کر لیں گے 50,000 میرا 50 اس کا, یا جس کے پیسے ہیں اس کو 2 حصے مل جائیں گے 66,000, اور جو مزدوری کا رہا ہے اس کو 33,000. یہ جائز ہے, کیونکہ اس میں جس قدر نفع ہوگا اس قدر وہ کمی بیشی ہوتی رہے گی. یہ فکس کر لینا تو یہ نفع تھوڑا ہو زیادہ ہو, نفع بے شک نہ ہو, میں نے 25,000 لینا, یہ سراسر سود ہے. اور شیخ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نقصان میں بھی برابر کے شریک ہونا ہے, مطلب جتنے فیصد مقرر کر دیں گے اتنے نقصان میں بھی شرکت ہوگی, تو یہ جائز نہیں, وہ اس میں جائز نہیں ہے. اس میں ہے کہ اگر 100% پیسے میرے ہیں اور محنت آپ کی ہے, 100%, ہاں اگر 100% پیسے میرے ہیں اور محنت آپ کی ہے, وہ بھی محنت بھی 100% دوسرے کی ہے, تو پھر آپ کی محنت جائے گی, میرے پیسے جائیں گے, آپ کو پیسے نہیں پڑیں گے. اور اگر آدھے پیسے آپ کے ہیں آدھے پیسے میرے ہیں تو پھر دونوں نقصان کے اندر شریک ہوں گے. ٹھیک ہے شیخ, اوکے, جزاک اللہ خیرہ. شیخ اس حوالے سے فرمائیے گا. بس بات بہت واضح ہے. یہاں پر اشکال یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ مزاربت پر جب پیسے دیتے ہیں, نقصان جو عامل ہوتا ہے, جو محنت کرنے والا ہوتا ہے, اس پر بھی ڈالتے ہیں. ہاں جی, جو اصل سرمایہ وہ ڈوب جاتا ہے یا اس کے اندر کمی آ جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں نقصان کے اندر بھی آپ میرے ساتھ شریک ہیں. وہ جو نقصان میں شریک ہے نا, وہ جو نفع ہے اس کے اندر وہ شریک ہوتا ہے. یعنی نفع نہیں ملا تو اس کی محنت گئی, اس کے پیسوں کا جو فائدہ ہونا تھا وہ چلا گیا. جی جی بالکل. اچھا, اصل سرمایہ میں جب نقصان ہو جائے, 5 لاکھ روپے دیا تھا, اب وہ 3 لاکھ رہ گیا ہے, تو اب یہ 1 لاکھ اس پہ اور 1 لاکھ اس پہ نہیں. اچھا, یہ 2 لاکھ اس اصل سرمایہ والے کی چلے گئے, اس کی محنت کی, اس کی محنت آپ کے پیسے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ شیخ. شیخ محترم فرمائیے گا کہ بعض اوقات بیسیکلی ہوتا ہے خاندان میں ایک فرد ہے وہ اپنی مرضی کی شادی کر لیتا ہے خاندان کے خلاف جا کر, تو خاندان والے کیا کرتے ہیں, بالکل ہی قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے مر گئے, آج کے بعد ملنا ہی نہیں. تو شیخ یہ صورت شریعت میں جائز ہے کہ مکمل طور پر قطع تعلقی اس بیس پر کر دینا کہ اس نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے؟ یہ تو غلط ہے. جب ایک مرد ہے, نوجوان ہے, اس نے شادی کر لی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کر لی ہے, تو شادی تو اس نے ہی کرنی تھی. تو لہذا جب اس نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے, کوئی ایسی رسوائی اپنے خاندان کے لیے نہیں لے کے آیا ہے, صرف اپنی مرضی کے مطابق شادی کی ہے, تو خاندان والوں کا اس کے ساتھ قطعی تعلق کرنا یہ قطع رحمی میں آتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. حکم تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو, جو بندہ قطعی تعلق کرتا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھو. تو اس کے ساتھ تعلق اس بنیاد پہ ختم کر دینا کہ اس نے شادی کی ہے اور شادی ہماری مرضی سے نہیں کی ہے, ہم نے اس کی شادی فلاں جگہ کرانی تھی اور اس نے فلاں جگہ کر لی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے. اچھا, ایک ہے لڑکی, نوجوان لڑکی ہے, باقرہ ہے, کنواری ہے, اور وہ کسی جگہ از خود شادی کرتی ہے, تو یہ تو اس نے ناجائز کام کیا ہے. ولی کے بغیر اس نے شادی کی ہے, تو یہ ناجائز ہے. تو اولیاء اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ راہ راست پہ آ جائے, وہ جو ہے نا قطع تعلق کر سکتے ہیں کسی وقت تک خاص, وہ بھی اس مقصد کے لیے کہ اس کو سمجھ آ جائے, اور ورنہ
اس کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے اور دین کے مطابق اس کی شادی قائم ہو جائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. شیخ مفتی جاوید اقبال شیخ صاحب نے خوب وضاحت فرما دی ہے، اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. شیخ صاحب کی بات سے ایک بات واضح ہے، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو. وہ یہ ہے کہ لڑکے کی شادی ولی کے بغیر ہو سکتی ہے، کسی کی اجازت درکار نہیں، فرض نہیں ہے. اوکے. لڑکے کی شادی ولی کی اجازت کے بغیر، ورثاء کی اجازت کے بغیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لڑکی کی شادی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ رول ہے، یہ رول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، یہ عورت کے لیے ہے. اوکے سر، جزاک اللہ خیرہ. شیخ محترم، آج کل ایک اور معاملہ ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک شخص فوت ہو جائے، اگر والدہ ہیں یا والد، اور اب جو پیچھے رہ چکے ہیں وہ والدہ بھی ہو سکتی ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، تو وہ دوسری شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کریں تو کیا اولاد مخالفت کر سکتی ہے؟ شرعاً جائز ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا المیہ ہے. اچھا. برائی کی اجازت دے دیتے ہیں، برائی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، ایسے ہی. اور جو شرعی کام ہے نکاح، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، اس کو معیوب سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اس کو آخر آئی ہوئی ہے، یہ صبر نہیں کر سکتا، اس عمر میں کیا ہو گیا، اس عمر میں کیا ہو گیا، صبر نہیں کر سکتی، یہ بچوں کا خیال نہیں رکھتے. ان کا روکنا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ سے کبیرہ گناہ ہے. اگر بیگم فوت ہو جاتی ہے اور اس کا خامند بچوں کا باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اولاد رکاوٹ بنتی ہے، یہ نافرمان ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کا حق ہے اس کے ساتھ ہو کر نکاح کرنا چاہیے اپنے والد کا. اسی طرح اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو نکاح نہیں کرنے دیتے. اور آپ کو کیا بتائیں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے. خامند فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، شادی نہیں کرنے دیتے، نہ اولاد شادی کرنے دیتی ہے، نہ بہن بھائی شادی کرنے دیتے ہیں، معاشرہ بھی نہیں کرنے دیتے. اور بسا اوقات وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر بڑی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. اور بسا اوقات غربت کی وجہ سے جو لوگ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس وجہ سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس خرابی سے بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے. اس کو روکنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ. شیخ محترم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. یہ کافی اور شافی جواب ہے، شیخ محترم نے بتا دیا ہے. اور یہ ظلم ہے کہ اب ایک عورت ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خواہش پوری ہو، باقی مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، صدقات دینے والے ہوتے ہیں، یہ اس کے آڑ میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا. ہاں جی، لیکن یہ نہیں، نکاح ہے، ایک جائز طریقہ ہے. ہاں اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے تو یہ پابندی لگاؤ کہ اس مرد کا جس کے ساتھ یہ بھی شادی کرے گی وہ اس گھر میں نہیں آئے گا. اچھا. یہ عورت اس کے پاس جائے گی، یہ جو اولاد ہے یہاں پر وہ نہ آئے. لیکن اگر ان کو کوئی خطرہ ہے کہ غیر مرد اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی، اگرچہ پھر وہ اس کے کیا رشتہ دار بن جاتے ہیں، لڑکیاں اگر ہے تو وہ بھی اس کی ربیبہ بن جاتی ہیں اور محارم رشتہ داروں کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اندیشہ ہے تو کہہ دیا جائے کہ شادی آپ کی ہو گئی، آپ ادھر جائیں اور اپنے بچوں سے بھی ملنے کے لیے آ جائیں یا آپ اس کو ملنے کے لیے جائیں، لیکن یہاں پر اس کو نہ رکھیں. یعنی ایک پابندیاں ہیں معاشرتی اعتبار سے. ایک لوگوں کی اور بھی اصلاح کر دیں. اکثر جو مالدار ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جب صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں نا، تو بیوہ عورتوں کے گھروں میں خود چلے جاتے ہیں اور متعلقہ عورتوں کے گھروں میں خود چلے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں، پھر تعلق قائم کرتے ہیں. اگر ان کی نیت خالص ہے تو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اس کے پاس کیوں نہیں بھیجتے کہ تو جا کے زکوٰۃ دے. یا ویری امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. بے شک شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم، کوئی ایسا گھر جہاں پر وفات ہوئی ہو اور اس کے بعد کچھ سامان ملے اور اس کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہو کہ سامان جو فوت ہو چکا ہے اس کا تھا یا پھر گھر میں سے کسی شخص کا ہے، تو اب اس صورت میں شیخ اس سامان کا مالک کون ہوگا؟ اگر گھر کے اندر
جو دوسرے لوگ رہتے ہیں جی جی وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے جی اچھا اور ثابت بھی کرے، اچھا کوئی قرائن کے بھی ساتھ ثابت بھی، یعنی قرائن بھی ایسے ہوں کہ یہ اس کے کمرے سے ہی ملا ہے، ٹھیک ہے جہاں پر اس کی رہائش تھی اسی کمرے اسی الماری سے وہ چیز ملی ہے تو وہ اور دعویٰ بھی کرتا ہے تو اسی کو دے دیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے اور اگر بنیادی طور پر گھر اس بندے کا ہے جو فوت ہو چکا ہے، الماریاں اسی کی ہے، انہی الماریوں میں وہ پیسے ملے ہیں، سونا ملا ہے یا کوئی اور قیمتی چیز ملی ہے جی جی تو وہ اسی کی ہوگی اور وہ بطور ترکہ اور میراث کے تقسیم ہوگی باقاعدہ۔ اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ شیخ اس حوالے سے فرمائیے گا آپ۔ شیخ صاحب کا جواب کافن و شافن، کافی اور شافی ہے۔ کافی اور شافی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا شیخ مفتی جاوید اقبال سال کوٹ شیخ محترم، شراکت داری قائم کی ہے کاروبار کے اندر، اب ایک شراکت دار کیا کرتا ہے، جو شراکت داری میں رقم ہے دونوں کی آپس میں، اب جو شراکت دار کی رقم ہے وہ بھی اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کرنے لگ جاتا ہے، ذاتی ضروریات کاروبار میں نہیں کر رہا بلکہ ذاتی ضروریات میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اس حوالے سے شیخ کیا شراکت ختم ہو جائے گی شرعاً؟ اس حوالے سے جو رہنمائی کیا ہے شیخ؟ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایک شریک اس صورت میں شراکت ختم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل، مطلب دونوں میں سے، کیونکہ ایک اگر کوئی کر رہا کام وہ شراکت خود ہی یک طرفہ شراکت ختم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اصل میں شراکت کا مطلب یہ ہوتا ہے اور معاہدہ ہوتا ہے کہ دونوں کا کاروبار اکٹھا ہے، سانجھا ہے، جی دونوں کاروبار میں شریک ہیں جی اور طے ہوتا ہے جو نفع ہوگا اس میں سے اتنا آپ کو ملے گا اتنا مجھے ملے گا، یا دونوں کی تنخواہیں طے ہوتی ہیں، جی باقی سارا مال جو ہے کاروبار پہ لگائیں گے، ری انویسٹ ہوتا جاتا ہے۔ جی جی آپ ذرا انگریزی زیادہ جانتے ہیں تو نہیں شیخ، اگر ایک شریک وہ معاہدہ توڑ دیتا ہے، جی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسرے کی اجازت کے بغیر کاروبار کا پیسہ اپنے ذاتی کاموں میں لگاتا رہتا ہے تو دوسرے شریک کو اجازت اور رخصت ہے وہ اس سے شراکت ختم کر سکتا ہے۔ اچھا تو اگر یہ صورتحال نہیں تو شراکت یک طرفہ ختم نہیں کی جا سکتی؟ پھر دونوں کی رضامندی سے، رضامندی لازمی ہے، دونوں کی رضامندی۔ کوئی ایک شخص سوچے جی میں اب راضی نہیں ہوں تو بغیر کسی وجہ کے خود ہی توڑ دے اگر شراکت؟ پہلے معاہدہ ہوا ہے کہ دونوں کی شراکت ہوگی 1 سال یا 2 سال تو الگ مسئلہ ہے، جی اگر یہ ہے کہ ساری عمر اکٹھا چلنا ہے تو پھر جب بھی ختم کرنا ہے دونوں کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ شراکت ختم کرنی چاہیے، بیٹھ کے مسئلے کو حل کر جی کے اور مشورے جتنے کے ساتھ ایکسپینسز جو معاملات ہیں وہ ساری چیزیں حل کر کے سارا حساب کتاب کر کے بالکل شیخ اس حوالے سے فرمائیں۔ ہاں جی بالکل واضح ہے، جی یعنی یہ تو باہمی رضامندی والا معاہدہ ہے، جی شیخ، اور جب وہ اس معاہدے کو ختم کریں گے تو ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ہم یہ ختم کریں گے، حساب کا تصفیہ کر کے الگ ہو جائیں۔ یہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ بالکل ایک دوسرے پر واجب اور لازم ہے کہ آخر تک رہنا ہے، نہیں، اگر ختم کرنا چاہیں تو وہ معاہدے کے اندر یہ بات بھی لکھی ہونی چاہیے کہ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اچھا ٹھیک، 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، سال پہلے ایک دوسرے کو بتایا جائے گا اور پھر حسابات کا تصفیہ کر کے معاملے کو ختم کیا جائے گا۔ جی باقی یہ ہے کہ ایک شریک وہ پیسہ جو ہے نا وہ اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے، گاڑیاں لے لیتا ہے، پلاٹ لے لیتا ہے، اور سارا یہ پھر ظلم ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ بہت سے یہ جو شریک ہوتے ہیں بعض پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ، اچھا اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمیں بتا دیا، پہلے یہ کہا کر دی، لیکن إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، الحمدللہ، ہاں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے، وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن اکثر جو ہے وہ جو شریک ہوتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اور یہ ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے، وہ شریک ہوتے ہیں، کام چل رہا ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا مال بڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کا ختم ہوتا ہے، بالکل خصوصاً مضاربت کی صورت میں تو تباہی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے پاس مضاربت کے پیسے وہ بھاگ جاتا ہے، اپنے کاموں میں لگا لیتا ہے، پھر ملک بھی چھوڑ جاتے ہیں، ملک بھی چھوڑ جاتے ہیں، جرگے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سال 2 سال کا کہ اتنے سال میں میں یہ پیسے واپس کروں گا، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عظمیٰ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، بہن فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کا بھی بہت شکریہ اور جزاک اللہ، آپ کو بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، ہمیں بہت مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، فرمائیے۔ جی
اچھا کوشچن ہے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے کچھ سال پہلے، اللہ کی مغفرت فرمائے. آمین. تو ہم 5 بچے ہیں، 5 بہن بھائی ہیں، ہم 3 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں. اچھا. تو ان کا جو گولڈ تھا، ان کے زیورات میں کچھ سیٹ تھے سونے کے، چوڑیاں تھیں، کڑے تھے، مطلب یہ ٹوٹل. اب جو ہمیں نالج ہے میراث کی وہ یہی ہے کہ سب بچوں میں وہ برابر کی تقسیم ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جب یہ معاملہ کے لیے ہم سب بیٹھے، بہن بھائی جو ہیں ہم سب بیٹھے، تو جو ہمارے بڑے بھائی ہیں بھابھی، انہوں نے ایسے کہا کہ والدہ جو ہیں وہ یہ جو ہیں یہ ہمارے بچوں کو نا ایک ایک کا نام لے کے ان کو دے گئی ہیں ایز اے گفٹ. اچھا. اور جو امی کی گولڈ کی کچھ چوڑیاں تھیں وہ امی نے نا اپنی زندگی میں، ہمارا ایک بھائی ہے جو باہر ہوتے ہیں، میرے سگے بھائی ہیں، ان کی کچھ ضرورت تھی تو اس وقت انہوں نے سیل کر دی تھی، وہ ان کو اس وقت ضرورت تھی تو وہاں چلی گئی. تو اس وقت یہ بات کر دی گئی کہ اس بھائی کو تو کچھ نہیں ملے گا اس سے کہ اس کی تو زندگی میں ہی چوڑیاں بیچ کے تو چلا گیا تھا حصہ. اب بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بہت دفعہ چیزیں دیتا ہے، مطلب پیسے دیتا ہے ان کی ضرورت کی وقت، تو کیا وہ بھی میراث میں شامل ہو گیا کہ وہ چوڑیاں تو پہلے ہی نکل گئی، اس کو تو میراث میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. یہ میرا کوشچن ہے. بہت شکریہ عظمیٰ علی صاحبہ. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ایسے ایسے امی دے گئی تھی، تو کیا واقعی وہ سارا زیور انہیں کو ہی مل جانا چاہیے یا پھر اللہ کے حکم کے مطابق ایکول ڈیوائڈ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. عظمیٰ علی صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم ہماری بہن کو سنا. ہاں جی، اس طرح کا سوال پہلے بھی آیا تھا. جی اس قریب جی بالکل ایسے ہی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر دادی نے یہ کہا ہو کہ یہ جو سونا ہے یہ میرے ان پوتوں کو یا پوتیوں کو دے دو اور میرے مرنے کے بعد، یہ پھر وصیت ہے. اور وصیت جو ہے نا وہ ثلث میں تیسرے حصے میں وصیت جاری ہوگی. اور کل مال یا کل سونا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا. تیسرا حصہ ہے؟ تیسرا حصہ سب کو، سب بچے ہیں جو جن کے بارے میں وصیت کی گئی ہے، پوتے دادی نے بیسیکلی. ہاں جی، جو پوتے پوتیوں کے لیے انہوں نے وصیت کی ہے وہ اس کے کل مال میں سے جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا، باقی سارا مال ان کو نہیں دیا جائے گا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں جب والد یا والدہ نے بنا بر ضرورت کے کسی بچے کو کوئی چیز دے دی، تو اب یعنی ضرورت کی وجہ سے اس کے اخراجات کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دے دی ہے، وہ اس کی ہو گئی ہے، وہ استعمال کرے اور معاملہ ختم ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہیں فلاں وقت میں والد صاحب نے اتنے پیسے دیے تھے تو وہ بھی اب میراث میں شامل کرو، ترکہ میں شامل کر دو. نہیں، وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو دوبارہ شامل کرنا نہیں. اور شیخ جو زندگی میں کہہ دینا کہ یہ جی آپ کو جو ملا حصہ یہ وراثت کا حصہ دے دیا، تو اب یہ درست ہے کہنا؟ یہ تو نہیں صحیح. وراثت تو مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے. جی. وہ جو دے دیا گیا ہے، اگر والد نے یہ کہا کہ یہ تجھے میراث کا حصہ مل گیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ تمام بچوں میں وہ تقسیم کرے. ایسے دے دینا صحیح نہیں. اور یہ بھی کہ اب میراث میں تیرا حصہ نہیں ہوگا، یہ قانون کی تبدیلی نہیں ہو سکتی جو اللہ نے بتا دی. شیخ صاحب نے جو فرمایا ہے درست فرمایا ہے کہ بعض بچوں کو وہ چوڑیاں دے گئی ہے والدہ سونے کی، یہ تیری ہے، اور دوسرے کو دے رہی ہے یہ کڑے تیرے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو وراثت کے طور پہ تقسیم کرنا چاہیے. جن کو دے کر گئے ہیں نا، اگر وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور والدہ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو سامنے لائیں، ماں کے سارے ورثاء کو شریک کے مطابق تقسیم کریں. چاہے دے چکے ہیں، بے شک دے چکے ہیں، وہ غلط کر کے گئے ہیں. وہ غالباً حدیث سنن نبی داود میں کہ والدین نے 60 سال شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے اور جاتے ہوئے وصیت وراثت غلط تقسیم کر گئی ہے. فَتَجِبُ لَهُمُ النَّارُ، تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہے. اگر یہ بچے جن کو کڑے ملے ہیں سونے کے، ماں نے کہا یہ تیرے ہیں، کسی کو چوڑیاں ملی ہیں یہ تیری ہیں، اگر اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے اور والدہ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، سب اکٹھا کریں، سامنے لائیں، ان کو بطور وراثت تقسیم کیا جائے. شیخ وراثت تقسیم، ہماری بہن نے کہا کہ
بیسیکلی ان کو لگتا ہے کانسیپٹ کہیں غلط ہے, برابر تقسیم. انہوں نے کہا برابر تقسیم کر دینا چاہیے, تو برابر تقسیم کرنا ہے, تقسیم جی جی برابر تقسیم نہیں ہوگا, للذکر مثل حظ الانثیین, شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا, جتنا لڑکے کو ملا ہے اس سے آدھا حصہ لڑکی کو ملے گا. ٹھیک ہے شیخ. شیخ صاحب نے ایک بات کی ہے, میں اس کی وضاحت کر دوں. جی جی اگر اولاد زندہ ہے, مرنے والے کا یا مرنے والی عورت کے بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, تو پھر پوتے پوتیاں ان کے وارث نہیں, ان کو نصیحت وصیت ہو سکتی ہے. تو اگر اولاد زندہ نہیں, مرنے والے کی اولاد زندہ نہیں, اس کے ورثاء پوتے پوتیاں ہیں, اب ان کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے. لا وصیت لوارث. شاہ صاحب کا مطلب یہی تھا, ذرا میں نے وضاحت کر دی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. لائیو کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں احسن علی بات کر رہا ہوں. جی جی احسن علی صاحب, کیسے ہیں آپ جی؟ جی الحمدللہ. میرا سوال پہلے کہ اگر مؤذن فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائے تو کیا اذان ہو جائے گی یا اسے یہ دوبارہ کہنا پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. بہت دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا اور بھی تعریف کرنے کے بارے میں کیا اسلام کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت اہم سوال آپ نے کیے ہیں. احسن علی صاحب لاہور سے مسجد موجود تھے. شیخ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب. شیخ پہلے سوال کی مجھے سمجھ آئی ہے, دوسرا آپ سمجھا دینا. جی شیخ, وائی ناٹ. ایک میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, کچھ علماء کرام اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے, پہلے نہیں تھا. اچھا, کچھ علماء کرام کہتے ہیں جی یہ غلط فہمی ہے. اچھا یہ غلط فہمی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اضافہ کیا تھا. سنن ابی داود کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھلائی تھی, اور اس میں یہ کلمات خود سکھلائے تھے, الصلاۃ خیر من النوم. اب اصل سوال یہ, اگر یہ الفاظ رہ جائیں اور اذان پوری ہو جائے تو انشاءاللہ اذان ہو جائے گی, دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس ایک دوسرا سوال ان کا تھا, منہ پر تعریف کرنا, اور بیک اینڈ پہ منہ پر تو جھوٹی تعریف کر دی, پیچھے جا کے بولا یار یہ تو شخص ہی خراب ہے. یہ بھی دو سوال ہیں. جی یہ کہ کیا منہ پہ تعریف کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ بھی ایک سوال. تھوڑی بہت ہی جائز ہے. اچھا, تھوڑی بہت ہی جائز ہے شیخ. ہم تو بہت زیادہ لوگ نارملی یہ تو عقید کر دیتے ہیں, لیکن بہت زیادہ تعریف کرنا, بہت زیادہ مبالغہ کرنا, اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مداحین ہے بہت زیادہ آپ کے منہ پہ تعریف کرتے ہیں, اس کے منہ میں مٹی ڈالو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت معمولی نارمل تعریف کی جا سکتی ہے. جیسے میں کہوں کہ شیخ عبد الولی صاحب ماشاءاللہ مستند عالم دین ہے اور نیک آدمی ہے, یہ ٹھیک ہے. اب میں زیادہ مبالغہ کرنا شروع کر دوں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, علامہ ہے, فہامہ ہے, یہ درست نہیں ہے. ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈالو. دوسرا سوال اور ہے, وہ منافقت ہے کہ منہ پہ تمہاری تعریف, پیچھے سے تمہاری مخالفت, اسے کہتے ہیں منافقت. جی شیخ, ایسے ہی بالکل. جزاک اللہ خیر. شیخ بڑے اہم سوال ہے, آپ سے بھی اس بارے سے. شیخ صاحب نے بتا دیا وہی کافی شافی ہے. شیخ صاحب نے جو بتا دیا نا کہ تھوڑی بہت بندہ کرے. تھوڑی بہت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں نا وہ بھولے گا نہیں. اچھا, وہ اس کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا, تکبر اس کے اندر نہیں آئے گی کہ میں ہم چومن دیگر نیست, ایسی کوئی حالت نہیں ہوگی. تو اس کے سامنے آپ کہیں کہ اچھا جی, ایک تو یہ بات ہے. اس کی دلیل نا وہ ذکر کرتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ریاض الصالحین کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنی تو پھر ان کی تعریف فرمائی. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. تو داؤد علیہ السلام کی جو حسین آواز تھی, جمیل آواز تھی, اس طرح کی آپ کو بھی یہ آواز دی گئی ہے. تو یہ ایک تعریف تھا, یا جو صاف پایا جائے. ہاں جی, جو نہیں پانے کے باوجود بھی ایسے زیادہ نہیں. اچھا, اس کے اندر بھی لمیٹڈ ہے, مبالغہ نہ. ایک اور صحابی ان سے پوچھا کہ اعظم آیت فی القرآن یہ کون سی ہے,
تو اللہ اعظم صورتن، جی جی سورہ اعظم صورتن شیخ اعظم آیتن، اعظم آیتن، تو انہوں نے بتا دیا کہ آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو المنذر آپ کو علم مبارک ہو، آپ نے درست جواب دیا. تو یہ اس طرح یعنی محدود انداز میں کوئی تعریف ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تعریف کر کے بندے کا وہ جس طرح ہمارے جلسوں میں آتا ہے، بندہ بندہ ہی نہ رہے، جس طرح ہمارے جلسوں میں آتا ہے، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں علامہ فہامہ خطیب پاکستان مقرر ذی شان، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ بہت زیادہ آ چکا ہے یہ معاملہ. جزاک اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تھینک یو سو مچ. اور پیغام ٹیلی ویژن یہی چاہتا ہے کہ پیغام پہنچے. ناظرین کرام، یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے سوالات جو بھیجے گئے ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم عبدالرافع رسول صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ کیا مستقل ننگے سر نماز ہو جاتی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں کے لیے لباس نماز کے لیے ضروری قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے یہ چھپا ہونا چاہیے، اور کندھوں پہ کچھ کپڑا ہونا چاہیے، کپڑے کا کچھ حصہ ہونا چاہیے. اس سے فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، یہ بالکل ادا ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ افضل اور مستحب تو یہ ہے کہ بندہ نماز کے دوران بالخصوص ایک مزین اور اچھے لباس میں ہو، اچھے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در میں پیش ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو اختیار کرو ہر نماز کے وقت، ہر مسجد میں یعنی ہر نماز کے وقت بندہ وہ زینت اختیار کرے. تو اس طرح لباس بندے کا ہونا چاہیے نماز کے دوران بھی کہ وہ کسی محفل میں اگر جائے تو وہ برا محسوس نہ کرے، معتبر لگے، اچھا لگے. تو اسی طرح نماز کے اندر بھی اس طرح کا لباس ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہو جاتی ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ان کے پاس لباس کپڑے سارے موجود تھے، وہ اتار کے انہوں نے رکھے ہیں کسی ایسی جگہ پہ اور اتنا ہی لباس پہن لیا جو نماز کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. نماز پڑھائی. شاگرد نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے نماز پڑھی ہے تاکہ آپ جیسا ناسمجھ اس کو پتہ چل جائے کہ نماز اس طرح ہو جاتی ہے. تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن عرف اور عادات کا لحاظ بھی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر امامہ رکھتے تھے، ٹوپی رکھتے تھے، کچھ رومال، چادر وغیرہ اس طرح رکھتے تھے. تو ایسے ہونا چاہیے. آج سے 30-40 سال قبل اسی پنجاب کے اندر بھی لوگ جو ہے نا سروں پر ٹوپیاں یا یہ دیہات پگ رومال یہ رکھتے تھے. سفر پر بھی جاتے تھے تو یہ امامہ باندھ کے وہ چھوٹا سا بھی ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا وہ چل پڑتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ وہ فیشن بدل گیا ہے. لیکن یہ ایک معزز لباس ہے اور بندے کو چاہیے کہ نماز کی حالت میں بھی ایسے ہو. لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ لوگ ہوتے ہیں نہ وہ ٹوپی رکھتے ہیں سر پر جو ایک معزز لباس ہے، اچھا لباس ہے، نہ امامہ باندھتے ہیں نہ کوئی اور اس طرح کا. اور جب نماز کے لیے
وہ کھڑے ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں, نماز پڑھ کے پھر اس کو ادھر پھینک دیتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے نا, صحابہ کا ایسا طریقہ نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ نہیں تھا. تو ہونا چاہیے لباس زینت اور عزت والا. جزاک اللہ. شیخ مفتی جاوید اقبال سے شیخ صاحب نے خوب وضاحت فرما دی, بس 2 سطروں میں ان کی بات کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. شرعن اخلاقن اولا افضل بہتر یہی ہے کہ نماز میں, دفتر میں, بازار میں, سسرال کے گھر میں سر پہ کپڑا ہونا چاہیے, رومال, پگڑی, ٹوپی. تو اگر نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے, اس کی بھی اجازت ہے, گناہ نہیں ہے. دوسری سطر شیخ صاحب کی بات کا خلاصہ, آگے پیچھے سر ننگا ہو, مسجد میں آتا ہے تو سر ننگا, مسجد سے باہر جاتا ہے تو سر ننگا, دفتر میں بیٹھتا ہے تو سر ننگا, سسرال کے گھر جاتا ہے تو سر ننگا, صرف نماز کے ٹائم کپڑا پہن لیتا ہے, یہ کوئی مسنون نہیں ہے. مسنون یہی ہے کہ مسجد میں آئے تو سر پہ کپڑا ہو, مسجد سے باہر جائے سر پہ کپڑا ہو, مسجد میں گھر میں نماز پڑھے سر پہ کپڑا ہو. مسنون یہ ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم, پہلے ہمارا بریک سے پہلے جو سوال جاری تھا تعریف کے حوالے سے, تو ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے توجہ دلائی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بیوی کی تعریف کرنا بھی شیخ بس مختصر سی کرنی چاہیے؟ اچھا, بیوی کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, جامع ترمذی کہہ لیں یا سنن ترمذی, روایت حسن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صورتوں میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. ایک صورت یہ کہ جہاد کے اندر, مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے, دشمن ہمارا رہتا ہے فرض طور پر وہ کوئٹے میں, مثال سمجھانے کے لیے دشمن ہمارا رہتا ہے کوٹے کے اندر, ہم نے حملہ کرنا ہے کوٹے پر, تو ہم جان بوجھ کر لوگوں کو اشارے کنائے کریں کہ ہم نے پشاور جانا ہے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل جائے, وہ تیاری نہ کر لے. تو جہاد کے اندر, غزوے کے اندر اس طرح کی بات کرنی جائز ہے. اس طرح 2 بندوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے, مثال کے طور پر آپ اور مفتی عبد الولی حافظہ اللہ آپس میں ناراض ہیں, تو میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ مفتی صاحب تو آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں, وہ تو آپ کا بڑا ذکر خیر کرتے ہیں, آپ کو بڑا اچھا کہتے ہیں, حالانکہ وہ کہتے نہیں. اور مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ ہمارے اینکر صاحب جو ہیں علی امیس حافظہ اللہ, وہ تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. یہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے دونوں کا ذہن صاف ہو جائے اور آپ کو قریب کر دوں, یہ بھی جائز ہے. اور تیسری بات, عورتیں ذرا کمزور دل کی ہوتی ہیں اور وہ اپنی تعریف بڑی پسند کرتی ہیں. آپ سفر میں گئے ہیں, آپ کو بیوی کی یاد نہیں آئی تو میسج بھیج دیا, آپ بڑی یاد آتی ہیں, آپ کے بغیر دل نہیں لگتا, آپ گھر چلے گئے تو آپ کو بیوی پسند نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی آپ خوبصورت ہیں, اللہ نے آپ کو کیسا بنایا ہے, آپ کے چہرے پہ نور بنا ہے, سالن اس نے پکایا ہے, کبھی کوتاہی رہ گئی تو کہا کمال کر دیا تو نے, اتنا شاندار سالن. تو بیوی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنی جائز ہے تاکہ ماحول اور گھر کا سکون قائم دائم رہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. شیخ زبردست, شیخ صاحب نے بہت بہترین وضاحت فرما دی ہے. اس میں میں اضافہ کرتا ہوں کہ عورت کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ خاوند صاحب کے لیے بھی ایسی کوئی تعریفی کلمات کہہ دے. اچھا, بہت ضروری ہے. سبحان اللہ, آج تو آپ بسحور لگ رہے ہیں, اور سبحان اللہ کیسے خوبصورت ہیں, کیسے. تو یہ عورت کے لیے بھی یہ کہنا جائز ہے. ٹھیک ہے سر, دونوں طرف معاملہ, دونوں طرف, یعنی وہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے تاکہ محبت آپس میں بڑی, بیسک تو مقصد رشتہ بڑا اہم ہے. جی بالکل. اور اس اہم رشتے کو قائم رکھنے کے لیے یہ تھوڑی بہت کمی بیشی یہ جائز ہے. اور میرے خیال میں جتنے شادی شدہ لوگ ہیں, آپ لوگ جناب سیکھیں, شیوخ نے جس طریقے سے آپ کو بتایا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا آپ کو. شیخ محترم, سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھیں یہ کیا ہے شیخ مفتی عبد الولی خان صاحب, سوال ہے کہ آج کل بعض لوگ شیخ شادی پر جاتے ہیں, جنازے پر, انہیں پروٹوکول نہیں ملتا, تو نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں جی ہم نے نہ جنازے پر جانا ہے ان کی, نہ اس خاندان کی شادی پر جانا ہے, کیونکہ ہمیں پروٹوکول نہیں دیا گیا, ہمیں بڑی آؤ بگت نہیں کی گئی, آگے پیچھے پھرا نہیں گیا.
تو اس صرف ایک اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے جو رشتہ توڑ دینا اور ان کے فنکشنز میں نہ جانا، خاص طور پر جنازے میں غم میں شریک نہ ہونا، تو شرم شیخ یہ جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق ہے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جانا، واتباع الجنائز، اس کے جنازے پہ جانا، تو یہ تو مسلمان کا حق ہے۔ اور جنازہ کون سی ایسی جگہ ہے یا کون سا ایسا عمل ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو پروٹوکول ملے؟ وہ تو غم کی حالت ہے، اور سب نے اس جنازہ پڑھنے کے لیے اس مسلمان کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا ہے، تو پروٹوکول کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اور پروٹوکول کون دے گا؟ جن کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے وہ تو حالت غم میں ہے، آپ نے جا کے ان کو تسلی دینی ہے، ان کے ساتھ تعزیت کرنی ہے، تو آپ پروٹوکول نہ مانگیں۔ دوسری بات جو ہے، شادی کے موقع پر بندہ جاتا ہے، تو جب انہوں نے کوئی خصوصی پروٹوکول آپ کو نہیں دیا اور عام جس طرح دیگر مہمانوں کو دیا جاتا ہے، تو آپ کا حق ادا ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ آپ جو ہے نا مزید اس طرح، اور شادی کے موقع پر تو یہ شادی والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ یعنی کہ اضطراب میں ہوتے ہیں، اور مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس ٹینشن کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ اس طرح برتاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ میں گیا تھا، وہ مجھے ملا نہیں، وہ میرے لیے کھڑا نہیں ہو گیا، عبداللہ صاحب بھی کھڑے ہوئے، ہاں جی، سلام کرنے نہیں آیا۔ وہ اللہ کے بندے، وہاں پر کتنے مہمان آئے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا، یہ بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، اپنے بڑے قریبی لوگ بھی نہ اس طرح کر جاتے ہیں، تو یہ نہیں صحیح، اور اس بنیاد پر قطع تعلق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ وصیت اور نصیحت کرتے ہیں جو شادی والے لوگ ہیں کہ جب آپ نے کسی کو بلا لیا ہے تو اس کے حیثیت کے مطابق اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، بعض بندے خاص کرو کہ یہ جو لوگ آئیں گے ان کو آپ نے یہاں پہ بٹھانا ہے، ان کو یہاں پہ بٹھانا ہے۔ ہاں جی، تو یہ اس طرح ہے نا کہ لوگوں کو جو ان کا منزلہ ہے، ان کا جو درجہ ہے، اس کے مطابق ان کو حیثیت دے دو، یہ اچھی بات۔ بہت شکریہ۔ شیخ مفتی جاوید اقبال صاحب، شیخ محترم نے وضاحت فرما دی، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، بس ایک مزید اصلاحی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پروٹوکول لینے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عزت لینا چاہتے ہیں، عزت دینا نہیں چاہتے، خوش رہنا چاہتے ہیں، خوش رکھنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، خوش رکھنا شروع کر دیں، عزت لینا چاہتے ہیں، عزت دینا شروع کر دیں، پروٹوکول لینا چاہتے ہیں تو پروٹوکول دینا شروع کر دیں۔ بالکل ایسے ہی، یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، دو طرف سے آپ کو دونوں طرف سے کرنا پڑے گا۔ نہایت قیمتی بات شیخ صاحب نے بیان فرمائی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ محترم شیخ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب، شیخ اگر شادی کے موقع پر شوہر خاتون کو زیور دے اور کچھ دیر بعد بولے جی مہر کی صورت میں، کچھ دیر بعد واپس لے لے اور بولے جی یہ مہر کی صورت میں نہیں میں نے دیا تھا بلکہ میں صرف پہننے کے لیے دیا تھا، تو اس صورت میں اب جو زیور ہے اس کا مالک کون ہے، خاتون ہے یا جو شوہر ہے وہ؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت کی تو وضاحت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی حافظہ اللہ نے فرما دی ہے، میں مزید مختصراً بیان کرتا ہوں۔ جو عورت کو زیور دیا گیا ہے بطور حق مہر، ہاں جی، وہ تو اس کی مال کا عورت ہے، سب کے سامنے علل اعلان کہا گیا ہے، سب کے سامنے کے یا 2 گواہوں کی موجودگی میں کے، ٹھیک ہے شیخ، 100 آدمیوں کے سامنے کے یا 2 آدمیوں کی موجودگی میں کے، جو عورت کو حق مہر میں زیور دیا گیا ہے اس کی ہر اعتبار ہر لحاظ سے 100% مال کا عورت ہے۔ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عارضی طور پر دیا، میں نے ویسے دیا، اس کی مال کا عورت ہے، واپس نہیں لے سکتا، بالکل واپس نہیں مانگ سکتا، نہ مطالبہ کر سکتا ہے، عورت کا ترلا مند کر کے تو اس کی رضامندی سے لے سکتا ہے۔ نمبر 2، حق مہر کے علاوہ کئی دفعہ حق مہر وہ 2 تولے دیتے ہیں، 3 تولے دیتے ہیں، باقی ویسے اس کو زیورات پہنا دیتے ہیں، تو اس کو پہلے وضاحت کر دینی چاہیے یہ مستقل تیرا نہیں ہے، یہ تیرا تحفہ ہدیہ نہیں ہے، ہمارے اندر رواج ہے، ہم عارضی طور پر دیتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر واپس لے کے کاروبار کرتے ہیں، پھر اگلی بہو کو وہ پہنا دیتے ہیں، تو پھر تو واپس لے سکتے ہیں۔
اگر وضاحت نہیں کی بطور تحفہ دی ہے, بطور ہدیہ دی ہے, تو پھر بھی واپس نہیں لے سکتے. جیسے شیخ محترم نے اور میں نے بھی صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کیا کر کے چاٹتا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ اس حوالے سے رہنمائی کافی شافی. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اچھا شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ محترم کرائے کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی دکان یا مکان کسی کو کرائے پر دیا اور معاہدے میں صفائی, بجلی یا مرمت کی ذمہ داری واضح بالکل نہیں کی, تو اس صورت میں شیخ یہ اخراجات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی نا قانون کرایہ داری ہوتا ہے, تو اگر بات واضح نہیں ہوئی ہے تو پھر اسی حکومتی قانون کے مطابق عمل ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کوئی قانون اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو اس علاقے کا عرف ہے, بازار کا, مارکیٹ کا جو عرف ہے, جو ان کے ہاں ایک دستور چلا آ رہا ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. اچھا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر تھوڑا بہت کام ہے, چھوٹا موٹا کام ہے, وہ تو کرایہ دار خود ہی وہ پورا کرے گا اور اس کے اخراجات بھی خود ہی برداشت کرے گا. لیکن اگر زیادہ کام پڑ گیا ہے اور زیادہ پیسے لگیں گے تو وہ مالک مکان دے گا. الخراج بالضمان, تو یہ فائدہ بندہ لیتا ہے تو اس ضامن ہونے کی وجہ سے لے رہا ہے, نقصان اٹھائے گا تو بھی اسی بنیاد پر ہی اٹھائے گا. تو یہ ہے. تو چھوٹا موٹا جو خرچہ ہے کرایہ دار دے گا, زیادہ خرچہ جو ہے وہ پھر مالک مکان دے گا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. شیخ مفتی جاوید اقبال شیخ محترم نے وضاحت فرما دی ہے, چھوٹا موٹا خرچہ, کوئی بٹن خراب ہو گیا, پنکھا خراب ہو گیا, جی تو اگر کوئی وہ لینٹر سے پانی گرنا شروع ہو گیا ہے, بڑا خرچہ ہے, موٹر 20,000 کی وہ خراب ہو گئی ہے, تو مالک مکان ٹھیک کرا کے دے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اچھا شیخ محترم, اگر کسی شخص کو ملازمت پہ رکھنا ہو, اور دو طریقے ہوتے ہیں نارملی, ایک ہوتا ہے بیسک تنخواہ اس کو دی جاتی ہے 20-25 ہزار روپے, اور باقی سیلز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, وہ جتنی سیل کرے گا اس کے اوپر اسے پرسنٹیج دی جاتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پر پرسنٹیج پہ ہوتا ہے, جتنی سیل کرو گے اتنی پرسنٹیج آپ کو ملے گی, تنخواہ نہیں ہوتی. تو یہ دونوں صورتیں شیخ کیا شرعاً جائز ہیں یا نہیں؟ مختصراً جواب یہ ہے کہ دونوں صورتیں شرعاً بالکل جائز اور درست ہیں. پہلی صورت یہ ہے وہ تنخواہ معمولی لگاتے ہیں 20,000 25,000, باقی کہتے ہیں جتنی تو مارکیٹنگ کرے گا, جتنا دکان بہتر چلائے گا, زیادہ سامان فروخت کرے گا, تو اس حساب سے تجھے 100 میں سے 5 روپے دیے جائیں گے. تو یہ بالکل درست ہے. ان کا مقصد ہوگا کہ جتنی محنت کرے گا اس حساب سے اس کو نفع ملتا جائے گا, اس لیے کہ وہ زیادہ محنت کرے گا, زیادہ توجہ کرے گا کہ میری تنخواہ زیادہ بڑھ جائے. تو مختصر یہ ہے کہ دونوں صورتیں شرعاً اور عرفاً اخلاقاً جائز اور درست ہیں. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. شیخ اس حوالے سے جی. اچھا شیخ محترم, ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ طویل علالت کے بعد جو شخص فوت ہوتا ہے اس حوالے سے شرعاً کیا رہنمائی شریعت میں, اس کے لیے کیا کچھ اجر و ثواب کیا معاملہ, اس کے لیے کچھ بتائیں. شیخ محترم اس کی شیخ اس حوالے سے بتائیے گا. مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب. الامر فوق الادب, شیخ صاحب نے حکم فرمایا, بڑے ہیں ہر اعتبار سے. کتب حدیث میں بہت ساری روایات حدیث موجود ہیں کہ مومن کو ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. اس کو بخار چڑھے یہ صبر کرے, اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. کانٹا لگ جائے تو یہ صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو آزمانے کے لیے کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے, یہ صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا بہت اونچا مقام رکھا ہے, وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس بلند مقام پر نہیں پہنچ رہا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی ٹینشن میں, پریشانی میں مبتلا کر کے اس کو صبر کی توفیق دے کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جامع ترمذی میں حسن درجے کی حدیث ہے کہ مومن کو طرح طرح کے مسائل میں, پریشانی میں اللہ مبتلا کرتے ہیں اور اس کی غلطی معاف کرتے ہیں, حتیٰ کہ جب وہ فوت ہوتا ہے اس کے ذمے گناہ نہیں رہتا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. شیخ محترم, ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مرشد موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب. شیخ
بہت شکریہ تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پیغام یہ ہے کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھا کریں، جو اپنے آپ کے پاس موجود ہیں ان کی قدر کریں، والدین کی صورت میں ہیں، بہن بھائیوں کی صورت میں ہیں، بچوں کی صورت میں ہیں، کسی بھی صورت میں ہیں، دوست احباب کی صورت میں ہیں، جو بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کا بہت سا خیال رکھا کریں اور غنیمت جانا کریں، کیونکہ جب ہمارے پاس والدین، بہن بھائی یا ہمارے دوست احباب کوئی بھی شخص ہمارے ارد گرد جب نہیں ہوتا، جب ہمارے سے دور چلا جاتا ہے، پھر ہمیں قدر ہوتی ہے۔ تو قدر پہلے جاننی چاہیے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم